अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। फौज को मुतनाज़ बनाने वाला वज़ीर दिफा इमरान खान से जवाब मांगने लगा। आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म किससे मुशावरत करेंगे? आईनी सवाले से क्या कहता है? खातून जज केस, इमरान ने अदालत में क्या जवाब जमा करवाया और अब केस क्या रुख इख्तियार करेगा? और मरीम नवाज को मुल्क से बाहर जाने के लिए अयान अली की याद क्यों आई? ये कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तोशा खाना से मुतल्लिक शहबाज की नई शोबाजी, शहबाज फैमिली ने अपना पहला बड़ा करप्शन का केस कैसे माफ कराया, ये हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तानी जज अंग्रेज के सामने क्यों पेश हुआ? अदालत के इंतहाई अहम रिमार्क्स, राना शमीम केस के अंदर कौन सा नुक्ता अदालत में नहीं उठाया जा रहा, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक इमरान खान के ठोस मौकिफ के बाद इंपोर्टेड हुकूमत और उसके वुज़रा अब बुखलाहट का शिकार हैं। और तैनाती का मेरिट क्या होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद लाइल्म नजर आए। लेकिन सबसे पहले आज के सवालात। क्या इदारे की तरफ से भेजे गए नामों के बाद आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक वज़ीर आज़म किसी और से मशवरा कर सकते हैं? और आइन क्या कहता है? क्या कप्तान की बात दुरुस्त है कि शरीफ फैमिली 1100 अरब रुपए की करप्शन माफ कराने आई? शहबाज फैमिली ने आज करप्शन का पहला बड़ा केस कैसे माफ करवाया? मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापस लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त क्यों जमा कराई? और अयान अली का क्या मामला है? वो इलेक्शन से पहले लंदन क्यों फरार होना चाहती हैं? लंदन आकर वो क्या पैगाम पहुंचाएंगी अपने बाबा जान को? इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान ने खातून जज केस में अदालत को जमा कराए गए दूसरे जवाब में क्या अहम मौक़िफ़ इख्तियार किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशा खाने के तहाइफ वज़ीर आज़म हाउस में रखने की नई शोबाजी का ऐलान क्यों किया? और क्या शरीफ फैमिली माजी में अरबों रुपए के तहाइफ वज़ीर आज़म हाउस में जमा करवाएंगे? इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स, आपको बताते चलें वो बयान जो वज़ीर दिफा की तरफ से दिया गया। पाक फौज, उसके चीफ और जर्नैलों के खिलाफ सबसे ज्यादा बयानात देने की शोहरत रखने वाले मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी अब इमरान खान से ये सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल क्या है कि कप्तान, आप ये बताएं कि फौज में मेरिट पर तैनाती कब नहीं हुई? ख्वाजा आसिफ ये तो जानते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 4 या 5 नाम फौज की क़यादत वज़ीर आज़म को भेजती है, मगर यह तशरीह उन्होंने अस खुद निकाल ली कि वज़ीर आज़म मशावरत के बाद एक नाम फाइनल करता है। यह नहीं बताया कि किससे मुशावरत की जाएगी। आइन की ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं जिसमें वज़ीर आज़म को किसी से मुशावरत की इजाजत दी गई है, यानी आइन कहे कि आप जाएं और XYZ से मुशावरत कर सकते हैं। तारीख से लाइल्म ख्वाजा आसिफ ये सवाल भी इमरान खान से पूछ रहे हैं कि वो बताएं कि आज तक कब मेरिट से हटकर तकर्री हुई। ख्वाजा आसिफ ने अपने जहन की इख्तरा से यह भी इल्जाम लगाया कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक इमरान खान के बयान का दिफा उसकी पार्टी के कुछ लोग भी नहीं कर रहे। उनका इशारा सदर आरिफ अलवी की तरफ था। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान से मेरिट के बारे में कुछ सवालात भी किए हैं। वो कहते हैं कि क्या इमरान खान के हाथ साफ हैं? उन्होंने 3.5 साल में कौन सी ट्रांजैक्शन मेरिट पर की? दवाओं, चीनी, गंदम की तहकीकात क्या मेरिट पर की गई? BRT इंक्वायरी दफन कर दी गई, क्या यह मेरिट है? तोशा खाना के तहाइफ को बेचकर पैसे अपने पास रख लें, क्या यह मेरिट है? क्या यह मेरिट है कि अदम एतमाद का जिम्मेदार आप अमेरिका तो कभी किसी इदारे को ठहराएं? क्या यह मेरिट है? फिर अमेरिका को खुश करने के लिए KP में चपरासी रख लिया जाए, क्या यह मेरिट है? नवाज शरीफ उसकी बेटी 200 से ज्यादा पेशियां भुगतती है, लेकिन जब आपकी बारी आए तो आप अदालत में नहीं जाना चाहते। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को अदालतों के सामने पेश किया। और इन तमाम सवालात का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जानते हैं, लेकिन वो बात नहीं करेंगे कि किस तरह शरीफ फैमिली ने आइन और मेरिट की धज्जियां उड़ाई। सवाल नंबर 1, और ये ख्वाजा आसिफ साहब के लिए, क्या नवाज शरीफ को बेटा कहने वाले जूनियर तरीन जनरल ज़ियाउल हक की तैनाती मेरिट पर हुई? क्या नवाज शरीफ की एक डिक्टेटर के नीचे 10 साल सियासत मेरिट पर थी? ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपके लिए, क्या पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम जेल की बजाय झूठे बयाने हल्फी देकर 3 साल से लंदन की फिजाओं में जिंदगी गुजार रहे हों, क्या ये मेरिट है? वालिद की तिमारदारी के बहाने अदालत से जमानत लेकर नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान में सियासत करती फिरे और अदालतों पर हमला करती फिरे, फौज को ललकारती फिरे, क्या ये मेरिट है? और ख्वाजा आसिफ साहब, फौज के खिलाफ वीडियो शवाहिद के मुताबिक आपके दर्जनों बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मुकदमात का सामना करने की बजाय आप इसी वजारत दिफा के मनसब पर फाइज हैं, और क्या ये मेरिट है? और आप जिस जुर्म में खुद शरीक हों और आप झूठे केस के जरिए उसकी सजा इमरान खान को दिलवाने की ख्वाहिशमंद हों, क्या ये रवैया
میرٹ پر ہے اور کیا شریف فیملی اپنے تمام کرپشن کیسز عدالتوں سے نکال کر داخل دفتر کرنی جا رہی ہے؟ کیا یہ میرٹ ہے؟ اور ایک کیس ویورز داخل دفتر ہو بھی کیا ہے؟ اور کیا منی لانڈرنگ کے پیسے پر شریف فیملی لندن میں اپارٹمنٹس پہ رہائش پذیر ہے؟ کیا یہ میرٹ ہے؟ ورزا بات کر لیں تو انہیں عدالت کیس کی جس میں خان صاحب نے اپنا جواب عدالت میں دوبارہ جمع کروانا تھا، کپتان سے خوفزدہ امپورٹڈ حکومت کے تمام کردار اب یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ خاتون جج کیس میں عمران خان تو انہیں عدالت کے الزام میں نااہل ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کپتان نے ایک بڑے لیڈر کے طور پر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور خاتون جج کے بارے میں بیان کا جو پس منظر تھا وہ بھی بتا دیا اور اسے عدالت میں جمع کروا دیا گیا، یعنی ترمیم کر کے اپنا بیان جو تھا وہ عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ عدلیہ کی توہین کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ تو خود قانون کی پاسداری کی تحریک چلا رہے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ 19 صفحات پر مشتمل بیان میں عمران خان نے کیا موقف اختیار کیا، کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کپتان نے جج زیبا چودھری سے متعلق کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ جو کچھ کہا وہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلا، جس پر مجھے افسوس ہے۔ عمران خان کا اپنے جواب میں یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا، یعنی عدالت نے دوبارہ انہیں کہا تھا نا کہ آپ اپنا جائیں اور دوبارہ جواب لے کر آئیں۔ میں نے ہمیشہ اداروں کی عزت پر مبنی رائے کا اظہار کیا، یقین دہانی کراتا ہوں کہ عدالت اور ججز کی عزت کرتا رہوں گا۔ خاتون جج کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ پبلک ریلی میں نادانستگی میں ادا کیے گئے الفاظ پر افسوس ہے۔ خاتون جج کو دھمکانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ایسا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اپنے جواب میں کہ میں عدلیہ مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ میری وضاحت کو منظور کیا جائے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا ویورز کے خان صاحب نے جو یہ جواب جمع کروایا ہے 19 صفحات کے اوپر، عدالت اس پر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخری سماعت کے اوپر عدالت نے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے تو شاید یہ کیس آج ہی ختم ہو جاتا۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خان صاحب نے اس پورے جواب کے اندر لفظ معافی استعمال نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب ایڈمٹ کر لیں کہ ان کی طرف سے غلطی ہوئی تو شاید وہ نااہل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے پاس جو اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ اسے چیلنج نہیں کر سکیں گے، چونکہ آپ نچلی عدالت میں یعنی جو سبارڈینیٹ کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹریبونل جو ہے، وہاں پر آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ اسی لیے قانونی ماہرین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ تسلیم نہیں کرنا، لیکن ایک افسوس کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے عدالت کے سامنے۔ لاسٹ ریمارک سے ایسا لگ رہا تھا کہ عدالت اسے مان لے گی، اور اب 19 صفحات پر جو مشتمل ایک اپالوجی لکھی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کا اس حوالے سے کیا جواب ہوتا ہے، اور کیا واقعی عدالت خان صاحب کی اس اپالوجی کو ایکسیپٹ کرے گی۔ یہ ایک آدھے دن میں اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اور جو تیسری خبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مریم نواز کی طرف سے ایک درخواست ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی، لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں لندن جانے کی اجازت دی جائے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان پاکستان کی سیاست میں جو پوزیشن ان کی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیگی قائدین خاص طور پر مریم نواز کی جو پریشانی ہے اور مایوسی میں دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب ہائی کورٹ میں جو درخواست آئی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ لندن فرار ہونا چاہتی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہی تھی، اس سے پہلے بھی بینچ ٹوٹتے رہے، بنتے رہے۔ اچھا، پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں موقف جو اختیار کیا گیا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ 4 سال سے ان کا پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے، لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ سابق صدر پرویز مشرف اور ایان علی کے کیسز کے فیصلے اس کی نظیر ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ پاسپورٹ واپس کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے آپ کو ایان علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور ایان علی کیس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ جناب یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، لہٰذا پاسپورٹ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب ایان علی کی کیس کو بطور نظیر پیش کیا گیا ہے اپنی اس درخواست کے اندر، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری جو پاسپورٹ ہے مجھے واپس کیا جائے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ کی بنیاد پر یہ جو ان کی ضمانت تھی نا وہ چل رہی ہے، اگر یہ پاسپورٹ واپس کر لیتی ہیں نا اور کہتی ہیں کہ جناب مجھے واپس کیا جائے، تو پھر ان کی ضمانت بھی کسی صورت انٹیکٹ نہیں رہے گی، چونکہ ضمانت انہیں دی گئی تھی پاسپورٹ ضبط کر کے کہ ٹھیک ہے آپ پاسپورٹ ہمیں دیں، اور ہمیں شک ہے کہ آپ پاکستان سے باہر نہ جا سکیں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو پاسپورٹ چونکہ عدالت کے پاس بطور ضمانت موجود ہوگا، تو لہٰذا اگر یہ واپس کر دیا جاتا ہے
تو پھر اس ضمانت کا کیا بنے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو باقاعدہ اس کیس کے اندر پارٹی بننا چاہیے، اور اگر وہ پارٹی نہیں بنتے تو یقیناً ایک فری رائڈ ہوگی مریم نواز کے لیے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق شاید لاہور ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ بینچ جو ہے اس درخواست کو نہ مانے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں نا وہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے دوربین کے ذریعے بلکہ میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے پوری ساز باز کی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی یہ کوشش تھی کہ عدالت کے اندر کچھ ایسا ماحول بنایا جا سکے اور کچھ ایسا کیا جا سکے، یعنی آئینی طور پر، قانونی طور پر جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ اس پر کیوں فیصلہ دیتی ہے. چونکہ ویورز اس سے پہلے جتنی بھی درخواستیں آئی تھیں بینچ ٹوٹ گئے تھے، اور جج صاحبان نے، معزز جج صاحبان نے کہا کہ جناب ہم یہ نہیں سن سکتے، بلکہ معذرت کر لی تھی. اور اس کے اوپر مریم نواز کو کافی غم و غصہ بھی تھا، اور اس کا انہوں نے کافی دفعہ جو ہے وہ ذکر بھی کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ اس درخواست کے اوپر کیا اپنا موقف رکھتی ہے اور کیا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرتی ہے. چونکہ مریم نواز لندن اس لیے بھی آنا چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر نومبر میں ایک بڑی تعیناتی ہونے جا رہی ہے، اور اس تعیناتی سے پہلے نواز شریف سے ملنا بڑا ضروری ہے. اور اس سے پہلے ایسی بھی خبریں آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب بھی واپس لندن آئیں گے اور نواز شریف سے ملیں گے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے اس خبر کی تردید کر دی. حالانکہ ایسا نہیں تھا. قطر جب وہ جا رہے تھے، قطر سے واپسی، تو انہوں نے یہ بات سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا لندن کا ٹور انہوں نے کینسل کر دیا چونکہ ملک کے اندر سیلاب کی ایک سچویشن ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس کس طرف جائے گا. کیونکہ مریم نواز کو اگر ضمانت مل جاتی ہے تو اس کا فائدہ، پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ دوبارہ عمران خان صاحب کو ہوگا. تو اس پر بھی بعض طاقتیں جو ہیں وہ سوچ رہی ہیں اگر بیڑا غرق اپنا کرنا ہے تو خود کر لو، اس میں عمران خان کا جو ہے وہ قصور نہیں ہوگا. مریم نواز اکثر جو ہے وہ ایک طرح سے مددگار کا انہوں نے رول پلے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا ویورز، اب شہباز شریف صاحب کی نا کچھ شو بازی ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک حکم نامہ جاری کیا، اور اس حکم نامے کے تحت انہیں جتنے بھی پچھلے 10 سالوں میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے اور اس کے علاوہ بھی اب وزیر اعظم ہیں، جتنے بھی تحائف ملے، انہوں نے اس کی نمائش جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اسے اوپن کر دیا ہے، اور وہ تمام توشہ خانہ میں جمع کروا دی ہیں. اور جس میں چند انگوٹھیاں ہیں، گھڑیاں ہیں اور قلم ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ان کی مالیت جو کروڑوں میں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم دیکھے کہ ہم تو جو ہمیں تحائف ملتے رہے، ہم نے اسے بھی توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کچھ ایک سوالات بھی ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسری طرف عمران خان کا ایک امیج عوام کے سامنے بنا سکیں، یعنی ایک سیاسی چال ہے، ایک سیاسی سٹنٹ ہے جو انہوں نے پلے کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں توشہ خانہ کا کیس عمران خان پہ چل رہا تھا، یہ گھڑیاں انہیں تحفے میں ملتی ہیں، یہ اسے بیچ کر سڑک بنا لیتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں، ہم نے تمام جو 10 سالوں میں ہمیں جتنے بھی تحائف ملے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھ دیا، جو کوئی آ کر دیکھنا چاہتا ہے اسے دیکھ سکے. یعنی ایک پبلک امیج بہتر بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا، اور اسے پولیٹیکلی استعمال کیا جا سکے. مریم اورنگزیب بار بار کہیں کہ جس نے توشہ خانہ سے تحائف ملے عمران خان نے بیچ دیے، لیکن شہباز شریف نے دیکھیں اسے وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کروا دیا. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر توشہ خانہ میں تحائف آپ نے جمع کروانے ہیں تو پھر آپ سٹارٹ کریں نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب کو جتنی گاڑیاں ملی، جتنے تحائف ملے، وہ بھی توشہ خانہ میں جمع کروائیں، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو جو تحائف ملے وہ بھی توشہ خانہ میں جمع کروائے جا سکیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے جتنے پیسے، جتنا انہیں مال ملا اور جتنے تحائف ملے وہ بھی جمع کروائے جا سکے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ معاملہ توشہ خانہ کا آگے بڑھے گا تو یہ اپنی موت خود مر جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پریکٹسز کو دیکھنا پڑے گا کہ ملک کے اندر توشہ خانہ کی پریکٹسز کیا ہیں، آئین کیا کہتا ہے، قوانین کیا کہتے ہیں، اور پھر کس نے کتنے تحائف حاصل کیے اور پھر ان تحائف کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی تحفہ لیں، ایک ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ایک قانون، اور دوسرے جتنے بھی وزراء تھے اور جتنے بھی آپ کے وزیر ہیں ان کو جو تحائف ملتے رہے ان کے لیے قانون بدل جائے گا. آپ کو لاء کے تحت پریکٹسز پہ جانا پڑے گا. میں نے اس دن بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی.
اب یہ الزامات جو عمران خان صاحب پر لگائے گئے انہوں نے تمام مسترد کر دیے، اور خان صاحب کا موقف کیا آیا کہ میرے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بلا جواز اور بے بنیاد ہے، درخواست گزار اور اسپیکر کا ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے کیس بنایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، آئینی اختیارات کی توہین ہے اور غیر قانونی ہے۔ ریفرنس الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے اور نہ وہاں قابل سماعت ہے۔ توشہ خانہ تحائف کو اثاثوں میں کبھی نہیں چھپایا، تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو جواب جمع کروایا گیا اس میں الیکشن کمیشن 62(1)F کے تحت نااہل نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، وہ 62(1)F کے تحت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اسپیکر بھی ایسا کوئی ریفرنس الیکشن کمیشن کو نہیں بھیج سکتا۔ یہ بھی اس جواب کا حصہ ہے۔ اور پھر خان صاحب نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ کابینہ ڈوین کے آفس میمورنڈم کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع ہوں گے اور 30,000 روپے مالیت تک کا تحفہ وصول کرنے والا بغیر ادائیگی کے رکھ سکتا ہے۔ 30,000 روپے مالیت سے زائد کے تحائف کو 50% ادائیگی کے بعد لیا جا سکتا ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ انہوں نے دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مکمل ڈیٹیل جو ہے جو جواب جمع کروایا گیا وہ الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں اب یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اٹس مور لائک اے پولیٹیکل سٹنٹ جو الیکشن، افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پر یہ کھیلا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کا پلیٹ فارم اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جواب کو کس حد تک تسلیم کرتا ہے اور اس کا اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ریئیکشن کیا آئے گا، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسے پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس کو پولیٹیکلی ایک مائلیج جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے ایک بھرپور کوشش کی تھی، یہ جو ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، لیکن رمضان شوگر مل کیس کے اندر کچھ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ریفرنس قومی احتساب عدالت کو واپس بھجوا کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے۔ وہ تمام کوششیں جو خان صاحب کا نعرہ تھا احتساب کا، اسے سبوتاژ کر دیا گیا، اور یہ پہلا ریلیف ملا ہے شریف فیملی کو۔ اور اب اس ریلیف کے ملنے کے بعد، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاص جو پیسے ہیں، یعنی اربوں روپے آپ نے لوٹ لیا، اور اگر اس کی مالیت 50 لاکھ سے کم ہوگی تو وہ کہیں اور جائے گا، 50 لاکھ سے زیادہ ہوگی تو کوئی اور عدالت سن سکتی ہے، اسے بنیاد بنا کر جو ہے اسے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے، جسے چینج کیا جاتا ہے نظریہ ضرورت کے تحت۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا، زرداری صاحب یہی کرنے آئے تھے۔ امپورٹڈ حکومت جو خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 1100 ارب روپیہ ملک کا لوٹا گیا اور یہ اپنے کیسز معاف کروانے آئے ہیں، تو آج یہ جو پولیٹیکل پروفیسی تھی، ان کی پریڈکشن تھی، آج وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ کس طرح اپنے کیسز کو ختم کروایا گیا اقتدار میں آنے کے بعد، اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں نہیں رکے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کے اوپر جو انہوں نے ایک درخواست اور بھی دائر کی ہے نا کہ منی لانڈرنگ اور یہ جو میرے پہ الزامات لگائے گئے ہیں اس کیس کو ختم کیا جائے، اب آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں سے ان کو اس طرح بھی ایک ریلیف مل جائے گا۔ یہ ہیں ثمرات امپورٹڈ حکومت کے، یعنی موروثی کردار، موروثی خاندان جو ہیں اپنے آپ کو کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ویورز میں آپ کو سب سے آخر میں، یہ کیس میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس پہ میں نے کافی محنت کی اور آپ کے سامنے بہت سارے حقائق لے کر آیا، اور یہ رانا شمیم صاحب کا کیس ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ریمارکس جو آج آئے عطر منیلا صاحب کے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جج، یعنی ہمارا چیف جج، ایک ریٹائرڈ جج انگریز کے سامنے پیش ہوا، یہ ایک توہین ہے، اور سولیسیٹر کا انہوں نے نام لیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس صحافی نے ویڈیو بنائی اس کو بھی شامل تفتیش، یعنی بطور گواہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھر اب عدالت نے انہیں ایک مہلت دے دی ہے پیر تک کہ وہ ایک لسٹ تیار کریں، کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے، عدالت کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھ دیتا ہوں، اور پھر کچھ سوالات ہمارے عدالت سے ریلیٹڈ اور پھر اس کیس سے متعلق۔ اس کیس کے اندر پروسیکیوشن نے گواہوں کی فہرست پیش کر دی، سابق چیف جسٹس ثاقب النثار کا نام شامل نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو بھی ریڈ لائن کراس کرے گا عدالت کی کارروائی ہوگی۔ رانا شمیم کے خلاف عدالت کیس کی سماعت میں ریمارکس سامنے آئے کہ ہائی کورٹ کے ججز کمپرومائزڈ ہیں، اسلام آباد، یعنی ایک تاثر دیا گیا۔ اس عدالت سے عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اس معاملے پر عدالت کسی بھی حد تک جائے گی، یعنی عدالت نے اب یہ کلیئر کر دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جو بھی نتائج ہوں گے ہم دیکھیں گے، اور ہم جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے اس عدالت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ کیس کی کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس عدالت کو غرض نہیں کہ بیان حلفی کس طرح لیک ہوا، کیونکہ بعض دفعہ
عدالت کے اندر یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ نے ہمیں تو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، جنہوں نے چھاپا جہاں سے لیک ہوا آپ نے انہیں جو ہے نکال کر باہر پھینک دیا، انہوں نے گرین سگنل جو ہے ایک کلین چٹ دے دی۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ چونکہ بیان حلفی آپ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو آپ نے خود بھی تسلیم کیا کہ آپ کا بیان حلفی ہے، تو اب یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سچے ہیں اور جھوٹ پر مبنی نہیں ہیں۔ عدالت نے یہ کہا کہ اگر بیان حلفی تسلیم کرتے ہیں تو انہیں ہچکچاہٹ کیا ہے، اگر رانا شمیم نے بیان حلفی ثابت کر دیا تو عدالت توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دے گی، اگر آپ تکنیکی وجوہات کی بنا پر کیس لٹکانا چاہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ گواہوں کی فہرست تیار کریں۔ 4 گواہوں کی فہرست جمع کرائی ہے، جن میں ڈپٹی کمشنر، رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار اور برطانوی سولیسیٹر شامل ہیں، اور رانا شمیم کو گواہوں کی فہرست جمع کرانے کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ ویورز، میرا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس کیس کے اندر کہ اس سے کس کو فائدہ ہونا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر عدالت کو ضرور جو ہے وہ نقطہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ عدالت نے کہا کہ جس کیس میں اس کا فائدہ ہونا ہے وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ اب یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، یہ جج صاحب لندن آتے ہیں، کہاں ٹھہرے، کس کے مہمان تھے، کس کی گاڑی میں انہیں ریسیو کیا گیا، کس کے پاس بیٹھے، ماربل آرچ میں کیا ہوا، اور ریکارڈ کے اوپر اگر وہ ویڈیو جس میں مرتضی علی شاہ نے سولیسیٹر کا چارلز گدری کا انٹرویو کیا اگر وہ ریکارڈ پر موجود ہے تو پھر وہ شواہد بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جج کے ارد گرد کون سے لوگ موجود تھے۔ کیونکہ یاد رکھیں، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اور پھر مریم نواز کا جو کیس تھا، نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے، اگر اس نقطے کو نہیں اٹھایا گیا تو یقیناً اس کا فائدہ کسی کو پہنچے گا، کیونکہ آپ نے سازش کی ہے۔ یہ اس سے زیادہ بھی خطرناک کام ہے۔ بیان حلفی جمع کروانا، اگر یہ بیان حلفی سچا ہے تو ثابت کرو، ثبوت دو جو عدالت کہہ رہی ہے۔ اگر یہ بیان حلفی جھوٹا ہے اور آپ ثابت نہ کر پائے تو پھر عدالت کو یہ بھی معاملہ اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ سازش کہاں پر کی گئی، کس کے کہنے پر کی گئی، کون سے کردار شامل تھے، اور رانا شمیم صاحب کو کیوں اس عمر کے اس حصے میں یاد آیا کہ جناب یہ ضمیر کی آواز ہے اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے بیان حلفی جو ہے ایک گورے سولیسیٹر کے سامنے پیش ہو کر اسے جمع کروا دیا۔ تو یہ تمام نکات ہیں، اور میں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ تو جو کچھ بھی جس معاملے کو توہین عدالت کی دیکھ رہی ہے، اسلام آباد جو بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھیں اور اس سازش جو ہو رہی ہے اس کا بھی پردہ چاک کیا جائے، کیونکہ توہین عدالت کے کیسز میں یاد رکھیے گا آپ پارٹی نہیں بن سکتے۔ عدالت جس کو بلائے آپ جائیں گے، اور اگر عدالت نہ بلائے تو نہیں جائیں گے۔ میرے علم میں یہ بات ضرور ہے کہ اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت جو لسٹ تیار کی گئی تھی اس میں میرا بھی نام شامل تھا، اور مجھے عدالت کی طرف سے مجھ سے باقاعدہ ایڈریسز تک مانگے گئے، لندن میں آپ کہاں پہ رہتے ہیں، تاکہ آپ کو نوٹس جو ہے وہ سرو کیا جا سکے۔ آئی ڈونٹ نو اس کے بعد کیا ہوا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یعنی پروسیکیوشن، اٹارنی جنرل آفس کوئی میرا بھی نام شامل کرے گا تو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اس نقطے کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو اٹھانا چاہیے، اور نقطہ یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش کرنے کے کون سے کردار تھے، ان کرداروں کے نام آنے چاہیے، کیونکہ اگر یہ معاملہ صرف توہین عدالت کی حد تک رکھا گیا تو شاید پورا کا پورا سچ سامنے نہیں آئے گا۔ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، قوم کے سامنے ان کرداروں کا نام آنا چاہیے جنہوں نے رانا شمیم کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، اور رانا شمیم صاحب کیوں گئے۔ یہ سوال ہے، بنیادی سوال ہے، ہمارا سوال ہے، آپ کا سوال ہے کہ کیوں لندن آئے، کیوں اسی سولیسیٹر سے ملتے ہیں جس کے تمام میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ جو اٹیسٹ کرتا ہے، نوٹرائز کرتا ہے، وہ وہی شخص ہے اور اسی خاندان سے اس کا تعلق ہے جس سے اس کا بیان حلفی کا فائدہ پہنچنا تھا۔ یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے ضرور اس معاملے کو عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش کر کے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں گی، اور اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے گا۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔